السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالب کا ایک اچھا سا کلام، دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ چل گیا، دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، دل میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا، دل میں ذوق وصل و یار تک باقی نہیں، دل میں ذوق وصل یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، میں عدم سے بھی ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال ان کا جل گیا، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا، کار فرمان جل گیا، شمع رویوں کی سرانگشت، شمع رویوں کی سرانگشت حنائی دیکھ کر، اونچا گل پرفشاں پروانہ ساں جل گیا، تاکہ جا افسوس گرمی ہائے تخت خیال،  دل بسوزے آتش میں
दाग तमन्ना जल गया, मैं हूँ और अफसुदगी की आरज़ू देख कर तज़की पाके अहले दुनिया जल गया। गालिब इस गज़ल में जो अफ़साने तराश रहे हैं वो यही हैं कि महबूबा की बेरुखी और गालिब की आतिश इश्क, जैसे मैंने लिखा, अपने ही इश्क वो किसी के इश्क में तड़प के आतिश इश्क हस्ती मिटाए। क्या आतिश इश्क मज़ीद तड़पेगी जला कर जिस्म, क्या आतिश इश्क और भड़केगी जला कर जिस्म, रूह तड़पेगी। इस तरह के शार भी मैंने लिखे। तो ये गालिब कमाल कलाम कर दिया है कि गालिब कहते हैं कि अब उसके जो जुदाई है ना, उसकी आग ने उसकी वजह से मैं जल के राख हो गया हूँ। ये गालिब अपना मफ़हूम बांध रहे हैं और यहाँ पे भी महबूबा की जो है वो बेपरवाहियों का जिक्र है। तो दिल मेरा सोज़े निहां से बेमुहाबा दिल गया। मैं कहता हूँ बाबे अगर पढ़े ना तो मेरे में इस तरह पढ़ेंगे, आतिशे खामोश की मानी गोया जल गया। इस तरह के जो बुजुर्ग गज़ल हुए हैं वो इस तरह का मैं हमें लहजा ख्याल करते हैं। तो उसका मैं सही तरह काफ़ी ना उनकी कर सुनी। दिल में ज़ोके वसल यार याद पर बाकी नहीं, आग उस घर में लगी ऐसी के जो ऐसी आग लगी के जो था जल गया। ये इस तरह के में हम पढ़ेंगे। अब मैं तो जैसे इश्क़ हकीकी के वाले से बचपन से ही अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ा और मुझे ये खुशफहमी है अल्लामा इकबाल ने सारा कलाम मेरे लिए लिखा हुआ है और मैं ही खुद ही का मुसाफिर हूँ और मैं ही खुद ही की जो मंजिलें तय कर रहा हूँ, मैं ही खुद उस मुकाम पे फायज होऊंगा जिस पे अल्लामा इकबाल किसी मर्द मोमन को देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ गालिब है इश्क़ मजाजी, मैं कहता हूँ सारी तबाहियाँ गालिब ने जो लिखी हैं वो भी मेरे हिस्से में आ रही हैं। लगता है ये जो बड़े सगीर की दो अजीम शख्सियात थी, इन्होंने मेरी ही दास्तानें लिखते रहे, कोई वक्त तो था ही नहीं काम करने को। तो हम इस कदर नुमाया हैं, मगर दुनिया वाले जो हवस के पुजारी हैं, जो ख्वाहिशात नफ्स के पुजारी हैं, जिनका जो जिसकी वो पैसा होता दौलत की जो पूजा करते हैं, उन्हें हमारी बाक़िदारी का और हमारी यकरंगी चीज़ का क्या पता कि फरिश्ते भी लेते हैं और हमसे हमारी तड़प से वो सीखते हैं कि इब्ने आदम की तड़प कैसी है। तो लिहाजा यहाँ पे भी गालिब यही जिक्र कर रहे हैं। एक तो ज़माने की का जिक्र है कि ज़माना जो है कैदों का किरदार अदा कर रहा है, अहले ज़माना के लोग कि वो अजीब अजीब से अफसाने तराश हैं और दूसरी तरफ गालिब जल के राख हो गया। तो इश्क़ मजाजी जो है वो तो वाकई इंसान की हस्ती को अनमोल, और मैं कहता हूँ इश्क़ इबादत है, इश्क़ इबादत है, क्योंकि आप में तमाम बद खसलतें ख़त्म हो जाती हैं और आप एक हस्ती का विर्द करते हैं, आप उस हस्ती को पुकारते हैं, उसके विर्द जैसे लोग खाना काबा के विर्द तवाफ़ करते हैं, इस तरह जो अशाक होते हैं वो एक दूसरे का तवाफ़ करते हैं और एक दूसरे की पूजा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जज्बे देती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरी खसलत इंसान में जो है ना वो बदअखलाक़ी या झूठ बोलना, मुनाफ़िक़त करना, बहूदगी, ये सबसे बड़े गलत हैं तरीके इंसान में जो वसत हैं जो इंसानियत तबाह करते हैं। अगर एक इंसान एक दूसरे के साथ इश्क में मुलव्वस है और वो अपनी हस्ती मिटा बैठे हैं तो ये कोई ऐब वाली बात नहीं है।
بلکہ خدا تو خود کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا. حالانکہ خدا کو کیا ضرورت ہے کسی کا ورد کرنے کی؟ تو پکارنے سے مراد ورد ہی کرنا ہے نا. تو خدا کہتا ہے تم میری طرف آؤ میں تمہاری طرف چل کے آؤں گا, تم میری طرف چل کے آؤ گا میں دوڑ کے آؤں. اب تو خدا بندے کی طرف آ رہا ہے, تو خدا بھی تو اپنے پکیزہ باقیدار صوفیہ جن کو ہوتے ہیں یا انبیاء ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اس کا نام کیا ہے جلال میں آتا ہے. جب ان پہ مخالفین یا جو راہ راست میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو پھر وہی جلال مرد مومن پہ جب پڑتا ہے تو پھر ہنگامے پیدا ہوتے ہیں اور جتنے بھی مشرکین کافرین یا منکر ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح عشق عبادت میں اس کو تصور کرتا ہوں. تو اب دیکھا جائے تو عشق حقیقی اگر مجازی خدا قرار لقب دیا جاتا ہے خاوند کو کہ وہ مجازی خدا ہے. اب یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے انسان کے لیے کہ وہ اگرچہ بظاہر طور پہ ایک عورت جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے شادی کر کے آتی ہے مگر اس کو ایک مجازی خدا ملتا ہے. وہ مجازی ہر کوئی مجازی خدا نہیں ہو سکتا. اگر 4 بول 3 بول نکاح کے پڑھ لیے تو مجازی خدا کے پاس نہیں عورت جا سکتی, بلکہ وہ تو مجازی خدا وہی ہوگا حقیقی معنوں میں جو پکیزہ اور با کردار ہوگا. ورنہ پھر کیا ہوگا اگر وہ اعلیٰ اخلاق والا نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نافرمان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, تو پھر نہ تو وہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے, نہ اچھا بیٹا ہو سکتا ہے, نہ اچھا وہ باپ بن سکتا ہے. تو لہٰذا کیونکہ نافرمانی جو شیطان نے فیڈ کر دی ہے کسی انسان نے, اب وہ نافرمانی اپنا رنگ دکھائے گی, چاہے وہ اپنوں کے ساتھ ظلم کرے انتہا پسندی پلائے, وہ نظر آئے گی. یہ غلط بات ہے. وقتی طور پہ جو برے ہوتے ہیں وہ اپنے گڑگڑی کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور وقتی طور پہ خود کو اچھا ثابت کر رہتے ہیں, مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کا امتحان لیتا ہے اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو لہٰذا مجازی خدا کا بھی ٹائٹل اسی کو ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پکیزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں بھی مجازی خدا کا ٹائٹل اسی لگتا ہے کہ جو پکیزہ ہوتے ہیں. ورنہ یہی وجہ ہے کہ جو برے مرد و زن ہیں ان میں عشق کا ٹائٹل نہیں لگتا, نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جذب و مستی کفیت دیتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اب دیکھا جائے تو جہاں پہ آپ کی سوچیں ڈیورٹ ہوتی ہیں وہاں پہ تباہیاں شروع ہوتی ہیں. اگر خدا کی بارگاہ سے سوچ آپ کی پرے چلے گی تو آپ شیطان کے پیروں چلے جائیں گے. اسی طرح مجازی عشق میں بھی اگر 2 شخصیات مرد و زن میں کوئی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر ان کی سوچیں ڈیورٹ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان میں دوریاں بڑھ رہی ہیں اور ان میں فاصلے اس قدر بڑھ جائیں گے. اوپر سے شیطان جو ہے وہ ہو سکے قید و قسم کی شخصیات نہیں جاتی عشق کی تکمیل ہوتی ہے, اس لیے وہ شیطان جو قید طرز کے لوگوں کو اس کے نام کے استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں جو ہے نا وہ 2 ہستیوں کو جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ایٹومیٹکلی حرکت میں آتی ہیں. اگر آپ کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہیں تو آپ یہی دیکھیں کہ آپ اپنا ایک انڈیویجول انفرادی طور پہ اپنی حیثیت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آپ کس پیرائے میں کھڑے ہیں, کس مقام پہ کھڑے ہیں. اگر آپ پوسٹی میں ہیں اور شیطان کی آپ کی صحت پہ کیا وار پڑ رہے ہیں اور آپ کو کس طرح وہ بھٹکا رہا ہے حق کے راستے پہ چلنے سے, کس طرح وہ آپ کو سستی کی طرف لے کے جائے گا, کاہلی کی طرف لے کے جائے گا اور برائی کی طرف لے کے جائے گا, غلط خیالات دے کے آپ کو مختی جمود بھٹکائے گا. دوسری طرف رحمان ہے, وہ رحمان کی طاقت آپ کو اچھے خیالات دے گی. اور ایک طرف رحمان کی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور ایک طرف شیطان کی طاقتیں کام کر رہی ہیں. 2 طاقتیں بیک وقت ہر انسان پہ کام کر رہی ہیں. کچھ شخصیات تو شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے خود کو تباہ کر لیتے ہیں اور شیطان بن جاتے ہیں, اور کچھ شخصیات ہوتی ہیں منافقت کا لبادہ اختیار کرتی ہیں کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کبھی. اور کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے اب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو اچھائی کی طرف لے کے آیا جائے. تو جو یک رنگ پکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہی میدان عمل میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں. مرد و زن جو راہ فرار اختیار کرنے والے ہیں, جو اپنی سوچوں کو ڈیورٹ کرنے والے ہیں, یہ والیاں ہیں, یہ جو بھی ایسے ہیں ان میں مستقل مزاجی یک رنگی اور پکیزگی نہیں ہے اور کردار میں پختگی نہیں ہے, تو آپ تباہ ہو جائیں گے. اور یہی ہے سب سے اولین جو اس چیز کو اہمیت ہوتی ہے وہ آپ کی مرکزیت ہے کہ آپ کا مرکز کیا ہے. خانہ کعبہ جا کے ہم اس کا نام کیا کسی اور جگہ پہ پھرتے رہیں یا مدینہ شریف جا کے ہم کسی اور طرف پھرتے رہیں تو ہمارے آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم ان 2 جگہوں پہ ہی نہیں جائیں گے تو ہمارے آنے کا مقصد فوت ہو گیا. اسی طرح جب 2 عشق مجازی میں کوئی شخصیات ہیں تو اگر ان میں وہ ایک دوسرے میں گم نہیں ہے عشق میں اور وہ اور ان کی میں ختم نہیں ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے ہم عشق کر رہے ہیں یا ہم شادی کا سوچ رہے ہیں یہ وہ, تو پھر یقیناً وہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ ابھی عشق کے میدان سے ناواقف ہیں. کیونکہ ابھی تو مگر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج کل جب اس طرح عشق ہو رہا ہے کہ مستقل مزاجی نہیں ہے,
तड़प नहीं है, पकीज़गी नहीं है, यकरंगी नहीं है, और मिनट में शादी की, मिनट में डिवोर्स हो गई, या मिनट में 50-50 जगह पे शादियाँ हो रही हैं, 50-50 जगह पे। और जैसे यूरोप के इश्क जो हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं वो इश्क को, मिनट गिड़गिड़ी तरह रंग बदलती हैं उनकी सोचें, और इस कदर वो अखलाकी पस्ती का, जो इंसान अखलाकी पस्ती का शिकार होता है उसमें कम ज़रफ़ी होती है, उसमें पावर ऑफ डिसीजन नहीं होती, उसमें उसका नाम क्या है, उसमें जो है ना वो मंजिल तक पहुंचने की रसाई की तड़प भी नहीं होती, और जो भी बाकीदार पकीज़ा होते हैं वो खुद अपनी मंजिलों का खुद तयन कर रहे होते हैं। मगर इसमें ये भी चीज़ें, कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है वो मामला हल हो रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, मगर हद से ज़्यादा वक्त को पे इल्ज़ाम दे देना वो भी गलत होता है, क्योंकि इश्क के मैदान में जो खदशात हैं, वो नामीदियाँ हैं, वो अशाक को जला देती हैं, तबाह बर्बाद करती हैं। जैसे गालिब तबाह बर्बाद हो गया, तो अब गालिब का जैसे मैं कलाम पढ़ता हूँ, तो किसी ने भी इतना ज़्यादा गालिब का कलाम नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ लिया है। तो गालिब के मुख्तलिफ कलाम के हवाले से जिस तरह मैंने तरीक़ा इख्तियार किया है, उसको अंदाज़ सलूक इख्तियार किया है उसको गाने का, वो मेरे ख्याल में गालिब को अनफरादियत दी मैंने पढ़ के, तो कोई भी इस तरह का नहीं पढ़ रहा होता। हो सकता है ये मेरी खुशफहमी हो, मगर मैंने अभी तक किसी को अच्छा पढ़ते नहीं गालिब को सुना, माजिद के साथ, चाहे रफ़ी हो, चाहे राहत हो, चाहे इनान रसूलुल्लाह हो, चाहे मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा, मगर वैसे ही मैंने सर्च किया कि देखो जी किसी की क्या बसात है। इसी तरह हालांकि मेहदी भी अच्छा नहीं पढ़ सके गालिब को, तो गालिब का कलाम पढ़ना बहुत ज़्यादा नामुमकिनात में से है। हो सकता है जो मेरे में इसके मिजाजी है उसकी तड़प की वजह से ही मैं उसको मौसर अंदाज में पढ़ने के काबिल हो जाता हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत है। वरना मैंने तो अब मैं अपनी इंडिविजुअल अफरादी हैसियत को भी कायम रखता हूँ। मैं इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करता कि किसी गाना गा लिया, बल्कि मैं हमेशा वो चैलेंज कबूल करता हूँ जो नामुमकिनात है, मुश्किल में से हो। तो लिहाजा जिस तरह मेरी शख्सियत कोई समझ नहीं सकता, इसी तरह मेरी जो परवाज़ है उसको भी समझना नामुमकिनात में से। अब जब मैं जलाल में आता तो बड़े बड़े समझ आते हैं कि वाकई आसिफ इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो मगर मेरी अफरादी हैसियत ही ऐसी होगी कि जब मैं इन तमाम रवायतबीन लोगों से हट के सोचूँ, रवायतबीन लोगों से हट के उसका नाम क्या है, मेरी थिंकिंग डेवलप होगी, वो उस वक्त होगी जब मैं पकीज़ा या करूँगा, तो मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, मुख्तलिफ सोचें मुझे मिलती हैं। और जैसे कलाम ख्वाजा लिखा, अब है कि इश्क में तड़प के मैंने वो उसकी दर्द तड़प देखता हूँ तो मेरे में भी तड़प पैदा होती है, तो कलाम ख्वाजा लिख दिया। पर उसकी जब बेपरवाहियों का अहवाल देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, और मैं सदर बात भी उसके खिलाफ लिख देता हूँ। मैं जब उसकी रात को देखता हूँ तो फिर मैं समझता हूँ मेरे नामों देखी है, मैंने किसी गलत किसी के अल्फाज भी लिखी है, बहती थी या भटका गई थी, इस तरह के अल्फाज भी मैंने लिखे। तेरी सोचें बिखरी, तेरी नीतें, तेरी सोचें भटकी, तेरी नीतें बिखरी, इस तरह की किसी मैंने लिखनी है। मरल है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसके लिए हम तड़पते हैं और उसकी पूजा करते हैं, मगर अगर वो अखलाकी साफ से गिर गई अगर, और पकीज़गी के जाम उससे परे चले गए, तो वो यकीन हमारी तरफ से भी दूर चली जाएगी। मगर उसे अपनी यकरंगी और पकीज़गी में इजाफा करना होगा ताकि हमारे इश्क में तकमील की तरफ जाए, वरना हम जो है वो, और मुझे भी हमने वो जाम पीने जाइए जिसको पीते हुए वो मुकाम मिले कि उसका नाम क्या है, मुझे भी वो मुकाम जिससे उसका नाम क्या है, मैं इश्क का सफ़ीर बन सकूँ और मैं फिर उसके नाम क्या है वो। मगर हमें तो लगता है ये प्लेट में रख के चीज़ें मिल गई हैं, मगर हीर ही है जो रांझे के हिस्से में नहीं आ रही, वरना हम तो जिस मुकाम पे फायज है, क्या ज़माना जो है वो तो हमारी बातें सुन के हैरान होता है और कहता है कि वाह ये क्या अजीब शख्सियत है। इस शख्सियत को का अहाता करना नामुमकिनात में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये तो इस दुनिया की शख्सियत ही नजर आती है। एक तरफ लोग ज़ाहिर भी हैं और ये एक ऐसी रूहानी परवाज़ें तय करके ये इस मुकाम पे पहुंच चुका हुई है ये शख्सियत कि जिसे उसका नाम क्या है वो इस मुकाम पे कोई पहुंचना नामुमकिनात में से नज़र आता है। एक तरफ रूहानियत के हमारे सलूक हैं जो हम तय करते हैं, और दूसरी तरफ हम इश्क मजाजी के हवाले से तड़प और दर्द, और यही दर्द हमें दिखाता है कि हमें अभी इसके हकीकी की भी बहुत ज़्यादा मनाजिर तय करनी है कि इश्क मजाजी में जितनी ज़्यादा तड़पें मिली हैं और दर्द दिल है वो मेरे ख्याल में हमारा इश्क हकीकी में उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए था, मगर वो उसमें कमियां क्यों हैं। और दूसरी यही बात है कि कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
مگر اگر قربانیاں ہیں، مگر وہ اگر تڑپے زیادہ ہوں تو مزید جلدی وہ مقامات مل جائیں جن سے ہم دور ہیں. تو لہٰذا یہ اب میں تو سمجھتا ہوں وہ شخصیت میرے سے پرے جائے گی تو اس کی ہستی مٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ قدرت نے یہ لگتا ہے اسے میرے لیے ہی مخصوص سانچے میں ڈالنا ہے، مخصوص نظریات کی عکاس وہ شخصیت بنائی ہے. مگر افسوس اپنی انڈیویجول انفرادی حیثیت کی طرح میں کہتا ہوں وہ بھی بیچاری کہیں اس کا نام کیا ہے بھٹک نہ جائے اور کہیں اپنی وہ مقامات سے دور نہ چلی جائے جس مقامات میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جس مقامات پہ ہیں وہاں پہ تو کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو جس مقامات پہ ہم اسے لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں تو ابھی وہ پتہ نہیں کس خوش فہمیوں کی شکار ہے واللہ علم، اور اس کی درد دل اور تڑپ کیوں ہے مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. اور اس کے والد کا کبھی انکار اور کبھی اقرار، اور یہ بھی چیز مجھے ڈبل مائنڈڈ اس حوالے سے کرتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیا ابھی تک مجھے کلیئرٹی نہیں آتی. تو بڑا دل کرتا ہے کہ اس کے والد سے فون کر کے اس سے پوچھوں، ہاں انکل جی آپ بتائیں آپ نے اپنا فیصلہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا. مگر اس نے جو مجھے عجیب ٹائٹل دیا اور عجیب لقابہ سے نوازا تو مجھے دل میں ذرا بھی اس کا نام کیا ہے اس کے لیے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں اسے تھا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جامع عشق کیسے پلا کیے ہیں میں نے، جب اس کے والد کی دی ہوئی اذیتیں بھی مجھے خود درد میں سوچنی ہوتی ہیں. اس کی اذیتیں مجھے زیادہ بے پرواہی کی جو صورت میں جو اذیتیں ملتی ہیں وہ مجھے زیادہ دردناک کہ بھلا علم اس کا انجام کیا ہوگا. کیا ہم غالب کی طرح لا حاصل ہی رہیں گے یا ہمیں اپنے مقامات مل جائیں گے. غالب نے تو افسانوی طور پہ یہ لکھی ہے نا، غالب کو حقیقی معنوں میں عاشق تھوڑی تھا. ہم تو عشق کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا وہ ہاتھ تھام لے تاکہ ہمیں اپنی وہ عشق کی معراج مل جائے جس سے ہم دور ہیں. مگر افسوس کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب عشق جو ہوتا ہے وہاں پہ دل کے ساتھ رشتے جوڑے جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں اور روح کی سانس کے ساتھ رشتے قائم ہوتے ہیں، وہاں پہ ظاہر بینی سے نہیں ہوتے. تو میری باتیں چونکہ ظاہر بھی نہیں ہے تو لہٰذا الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ میں دل کی گہرائی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. لہٰذا مجھے امید ہے کہ اگر اس کی دل کی میں بھی اتنی ہی گہرائی ہوگی جتنی میرے میں ہے تو میری باتیں اسے برے نہیں لگیں گی. مگر اگر اسے وہ ظاہر بین ہے یا عقلی طور پہ ہے اور ابھی اس کے اس مقام پہ نہیں ہے جس پہ ایک ہستی کو ہونا چاہیے تو یقیناً میری باتیں اس کے لیے بہت زیادہ ناگوار اور بری ہوں گی، کیونکہ وہ اس کی دل کی آنکھ بینا نہیں ہے. وہ ابھی اسے وہ بہت منازل طے کرنی ہے. مگر یہ ہے کہ جو درد دل ملا اور جو تڑپیں مجھے ملی ہیں تو یہ بھی اس کو یہ تو مجھے عشق سکھاتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے کہ درد دل اور یہ، اور میں اپنے جسم دماغ کو لاک کرتا ہوں، مختلف آفرز کو جٹلاتا ہوں اور جتنے بھی ہوتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے، اور میں کہتا ہوں کوئی اس مقابل ہی نہیں ہے. خدا سے شکوے ہوتے تھے کہ میرے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ میاں پیدا کی کہ جس سے میری شادی ہو سکے. تو اب ایک شخصیت جس کو دل کی گہرائی سے پسند کیا اب وہی اگر دور ہے تو اب اللہ سے اور طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ پاک اگر کوئی چیز نظر آئی ہے تو مجھے وہ شکوے تو تیرے ساتھ جو تھے وہ ختم ہو گئے، اب نئے شکوے شروع ہو گئے کہ وہ دوری کیوں ہے. تو یہ ایک علیحدہ سی چیزیں نظر آتی ہیں. تو مگر پاور اور ڈسیزن تو انسان نے خود کرنا ہوتا ہے نا، کہ اچھائی برائی کا ڈسیزن. جیسے اسی طرح یہ عشق کے حوالے میدان عمل میں اترنے کے حوالے سے بھی انسان کا خود ڈسیزن ہوتا ہے. اسی کو انسان کا اپنی زندگی پہ جو اختیار ہے انسان کا اس نے اس کو ویل کرنا ہوتا ہے تاکہ، اور اسی طرح پھر انسان کے وہ مستی جو کفیت اگر اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، مگر پہلا ہاتھ تو انسان کا اس کی نیت کا ہوتا ہے نا کہ وہ انسان کی نیتیں اور سوچیں کیسی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی انسان کے جذب و مستی میں اور اس کے جذبوں میں اضافہ کرتا ہے اور اسے اس کی منزل تک رسائی دیتا ہے. مگر اگر ہماری خود سے ہی نیتیں لوک ہوں گی، ہم اس طرف نہیں سوچیں گے یا حوصلہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان نظر سے گر جاتے ہیں، کوئی لالچ کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کسی کی نظر آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی میری ایسی حرکت کسی نظر آ گئی جو اس کی نظر سے میں گر گیا ہوں، جو ابھی بے پرواہ ہے یا وہ خود کو مجبور و بے بکا سمجھتی ہے، جو اس کے والد نے اس کا رشتہ جو ہے وہ ایک تھرڈ کلاس کے ساتھ بالکل ذہنی طور پہ وہ نکارہ نظر آتی ہے وہ شخصیت جس کے ساتھ. اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے بسی کی حالت میں تڑپ رہی تھی کہ پلیز
میرا ہاتھ تھام نہ میرا والد مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ والد کے بہت قریب ہے، اور چونکہ والد کے بہت قریب ہے تو لہٰذا اب اس کے والد کے پاس موجود ہے، تو لہٰذا اس نے اپنے والد کو اعتماد میں لے کے اپنی طرفیں مجھے دکھا رہی ہے، کہتی ہے اس سے میرا ہاتھ مان، جب اس کے والد کا انکار ہوتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں، اور ایک طرف اس کی اقرار نظر آ رہی ہے، دوسری طرف اس کا والد کا انکار، تو میں تو ظاہر ہے مجھے بھی جلال آئے گا کہ میرے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ تو اب وہ خود کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، ایک طرف تو رشتہ داریوں کی تلقی ہوتی ہے، دوسری طرف بلاغت ہوتی ہے، اور تیسری طرف اس کے کردار میں اس قدر وہ ابھی مضبوطی نہیں ہے کہ وہ سب سے بغاوت کر سکے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میری وجہ سے خدشات کا شکار ہو، مجھے نام سے یہ سمجھتی ہو یا مجھے وہ سمجھ ہو کہ وہ مستقبل میں اس کا نام کیا ہے، وہ جو زندگی کا سفر ہے اس میں میرے سے کیا ریئیکٹ ہوگا، ورنہ میں تو کروں میرے انٹرویو کر کے وہ مجھ سے شادی کر لیں تاکہ اس کے میں خدشات دور کر سکوں، اور اس کے خدشات جو ہیں دور ہو جائیں گے تو پھر مجھ سے شادی کر لیں، جتنے بھی اس پہ غلط قسم کے الزامات مجھ پہ لگ گئے ہیں یا ہو سکتا ہے اس کے متعلق بڑے بڑے لوگ غلط اب افسانے تراشتے ہیں کہ میں بدزن ہو کر اس کی طرف متوجہ رہوں، مگر میں ساری چیزوں کو نگیٹ اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قیدوں بہت زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں، یوں بھی میری چیخوں پکار بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا اسے بھی بہت کیئرفل ہو کے کیونکہ ادھر تو بات کے پتنگڑ ایسے ہی بن جاتے ہیں، تو مجھے تو اب عادت ہے لوگوں کی جو تنقید غلط قسم کی کرتے ہیں، مگر اب ان کی زبانیں ہی بند ہو گئی ہیں، کیونکہ جس کے فرشتے ویٹ کرتے ہوں تو اب جو وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ مجھ سے میرے مطلب غلط قسم کے افسانے تراشتے اور مجھے اس کا نام کی نجات کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عزتوں کے جو میناریں وہ اس قدر بلند ہیں کہ جو ہمارے اوپر تھوکنا چاہتا ہے وہ الٹا اس کے منہ پہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم ہی حقیقت میں عشق مجازی کے وہ سفیر ہیں جس سے دنیا کی بقا ممکن ہو سکتی ہے، مگر افسوس حد افسوس کہ ابھی جو اب اللہ تعالیٰ تڑپیں دیتا ہے، بے قراریاں دیتا ہے انسان کو تاکہ انسان بارگاہ خدا میں مزید مقبولیت حاصل کر سکے، مزید اس کے جذبوں سے اسے نوازا جائے، اور اس کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے مزید وہ جو ہے منزل تک پہنچنے کی چاہ جو ہے وہ مزید بڑھے، تو لہٰذا اب کس طرف کیا یہ اس کا کیا میری زندگی میں جو ابھی رجحان ہے یہ جو ہے کہ کیا اس کا والدہ مان یا نہیں مانا، اس کی کیا سچویشن ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کی کیا ذہنیت ہے ابھی تک مجھے کلیئرٹی نہیں مل رہی، اگر تو مجھ سے اگر بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں لڑکیاں، اب مثلا دیکھتا ہوں پر ان میں وہ سیرت اور کردار نظر نہیں آتا جو ایک شاخ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ لبڑے سوچیں ظاہر دین لوگ ایسے لوگوں سے خوبصورتی کا کیا کرنا ہے اگر اس پہ اپنا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے، اور جو سیلف کنٹرول جن شخصیات میں ہوتا ہے وہی حقیقی معنوں میں عشق کی محافظ ہوتی ہیں، اور انہی میں ہی تڑپ ہو سکتی ہے، اور جن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لبرل سوچوں والی وہ تو ظاہر بین ہوتی ہیں، اور ظاہر بین عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے دکھاوے کے علاوہ اور کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور بعض ایسی لبرل ہیں جنہوں نے کئی یار پالے ہوتے ہیں، تو ایسی عورتیں کیا شادی شوہر کے ساتھ مخلص ہوں گی، بلکہ وہ تو الٹا شوہر کو مروا کے کہیں اور بھاگ جائیں گی، یہ ایک علیحدہ سے ایشو نظر آتے ہیں، تو اصل چیز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے باکمال ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دل میں احساس کتنا ہے، احساس ہی ایک دوسرے کے قریب اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ابھی تک تو عشق جو ہے وہاں پہ بھی ماتم کرتا ہے، عشق کہ اسے جو ہے نا اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، لوگوں نے حوث کو برے فعلوں کو عشق کا نام دے دیا ہے، اور جو عشق کے مقامات ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے کیونکہ کسی میں تبدیلی یقینی نہیں ہے، اور لوگ جتنی دنیا بگڑ رہی ہے تاکہ رشتوں کا توازن ختم ہو چکا ہوا ہے، اور لوگ اس قدر وہ تباہی کی طرف جا چکے ہوئے ہیں کہ درندے بن کے انسانیت کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کہیں بھی سکون اطمینان نظر نہیں آتا، اور جب کہ اشاعت جو ہیں وہ ان کی تڑپیں ہیں، تو اور جو اس ہنگامہ بھری دنیا میں بھی لوگ اس کا نام کیا ہے بڑے خوش نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ زندگی حقیقتوں سے بے پرواہ ہیں، اور انہیں میں دنیا کی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی چاہ نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بس یہی کہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں
اب کسی بات پر نہیں آتی. سب سے پہلے جو میں نے کلام لکھا تھا، میری بے تابیاں بے قراریاں لکھا تھا. میری بے تابیاں مجھے بھٹکائے بے پنکھ گرد راہ اڑائے اڑائے پل کا ساتھ جیون بھر کی یادیں تنہا ہے زندگی خواب ہے ادھورے زندگی کے سفر میں کانٹے ہیں بچھے چلو بے وفا کا لہو چاہتا ہوں کوئی بے باکسی چاہتا ہوں جو ہو میرے عشق میں غرق ایسی بے پرواسی چاہتا ہوں ان کی بیدیاں بہ جائیں گی گلستان عشق میں نئے نئے پھول کھلیں گے آجا آجا تو میرا ہو جا کل کے بیا سدھر جا تیرے باپ سے اب میں بدلا لوں گا شادی تو اب تجھ سے ہی کروں گا. انگلش اور اردو کا میں نے مکس اپ بنایا تھا. اس میں نے نا ابھی اردو کے بول سنا دیے انگلش کے نہیں سنائے تو اس کا یہ میں نے بنایا تھا مکس اپ کر کے نا. She says to me will you marry me oh 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 what you say baby. اب یہ میں نے اس کا نام کیا بنایا تھا We rock me fuck me give bachelor. اس طرح کا میں نے بنایا تھا بڑا مگر وہ ابھی میں نے جو ہے نا وہ میں اتنا گایا نہیں ہے. اس کی پوئٹری کو کمپوز وہ لکھ کے میں نے کمپوز کر کے ایک جگہ پہ چھپا کے رکھا ہے. ابھی ہو سکتا ہے وہ بھی پبلش کر دوں تو لہٰذا میری بے تابیاں بے قراریاں لگتا ہے مجھے انجام کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور مزید میرے میں گستاخیاں بڑھ رہی ہیں. اس کے لگتا ہے یا تو یہ اس کا نام کیا ہے مرحلہ بخوبی سار انجام دے دیا جائے گا یا پھر تباہیاں اور بڑھ جائیں گی. اوکے خدا حافظ.